बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन प्रोग्राम अहवाले हज़ारां तुहाड़ा मेज़बान मेहर सीमा बेकवरी फिर हाज़र। नाज़रीन अज असीं मौजूद ज़िला एबटाबाद अज असीं ज़िला एबटाबाद के मसाइल के हवाले नाल असीं गल करसां कि एबटाबाद च ओकड़े मसाइल ने जिहड़े कि अज तक हल ना हो सके। जिस तरह के काफ़ी हुकूमतां गुजरियां, बड़े बड़े नां इत्थों गुजरे, लेकिन एबटाबाद के मसाइल कदे मेन मसाइल ने ओकड़े ने असीं गल करसां इत्थे एबटाबाद की आवाम नाल। साढ़े नाल रहो जी। नाज़रीन मौजूद है एबटाबाद इत्थे गल करसां असीं मसाइल के हवाले नाल। साढ़े नाल इत्थे दे जर्नलिस्ट मौजूद ने एबटाबाद के। इन्होंने को पुछते हैं, ज़ाहिर गल है भी जो है इतने दे एबटाबाद के काफ़ी इशूज़ जो हाईलाइट भी की उस नज़र भी रखते हैं, पर इन्होंने को पुछते हैं ओकड़े मसले जो हल तलबते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मुनीर साहब, क्या हाल है? ठीक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एबटाबाद के वाले से गलबात कर रहे हैं। आज मैं दसो कि एबटाबाद जिस तरह के देखा जो काफ़ी इलाके इस तरह जुड़े दे मतलब इलाके जो हैं जिन्हें तो अज भी असीं देखने कि तालीम की गल करा, सेहत की गल करा, मुख्तलिफ इशूज़ ने कि समझते हो कि ये जो मसाइल ने जो हुण तक कदे असीं देखा सूबाई हुकूमत होन या कौमी दे होन, पर ज़्यादातर असीं देखा जो तालीम या सेहत इस सूबाई हुकूमत का काम बनना है। तो किस नज़र नाल देखते हो इतने मसाइल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहर सिमाब भाई, एबटाबाद मैं समझता हूँ मसाइल का एक गढ़ बने दा। इत्थे सब तो बड़ा जो इशूज़ आ रहे हैं वो ट्रैफिक ते आ रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक बहुत बुरी तरह ट्रैफिक के बुरे हालात हैं। कोई ट्रैफिक सिस्टम ठीक नहीं है। ट्रैफिक एहलकार भी जो उस तरह की कोई सिस्टम ठीक न होने की वजह तो बड़े लोगों मसाइल हैं, मतलब घंटे लग जुलते हैं। और मैं एक गल जरूरी इत्थे ऐड करसा, जिस तरह इंटरचेंज बन जुलिया, ठीक है, तो इत्थे हुण सारी ट्रैफिक जी है वो अंदरूनी शहर जुलदी है। कोई एयर सिस्टम बन गया, बाईपास भी बन गया दम तोड़दा, पर इत्थे दी वाकई गल है कि कदे असीं कंपलैक्स रोड देखने ट्रैफिक जाम ही रहिंदा है। तो आया इंटरचेंज नाल या कि जिन्हें ट्रैफिक डाइवर्ट होने कोई तरीका कार है थोड़े ज़हन च नहीं? इंटरचेंज नाल कोई ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं होती, उस नाल मजीद इस पर इजाफा हो जाए। तजावज़ात हटाई जुले इस वक्त जी इशूज़ हैं। इस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर जो भरपूर अंदाज में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए थे, वो ऑपरेशन भरपूर जारी है। और मैं समझता कि उस नाल काफ़ी हद तक मैं समझ बेहतरी आई उसी सड़कों में। और शायद जी काफ़ी पहले ऑपरेशन होए, अगर उन्होंने सड़कों बढ़ा देता जुलदा और उन्होंने इंप्लीमेंट किया जुलदा, जी सड़क खोलियाँ जुलदी गई असियां। इतने इन्हें तो बिल्डिंग बनी, मार्केटा बन गई, तो हूँ ये भी हटानियाँ चाहिए। देखो मेन चीज़ मेरे हिसाब न कदे मेन नज़र देखना, मेरी नज़र जी मैं इतने अक्सर आंदा रहना, तजावज़ात जो है ना पुख्ता तजावज़ात बन गए, उन्हें हटाने का ग्रैंड ऑपरेशन का मतलब ज़रूरत है नहीं। बहुत अच्छा ऑपरेशन होया और तुसां दे मैन जो शारा रेशम है उस तो भरपूर अंदाज में जी पुख्ता तजावज़ात ने हटाइयाँ गई हैं, लेकिन वो जी हटाइयाँ गई हैं, रोड खुला नहीं होया कि वो जी हटाइयाँ गई हैं, नाले वो बुरे हालात हो जाते हैं। उसको जो है ना उस पर जो बेहतरी नहीं आ रही, क्योंकि उस वक्त जी सड़क खोली गई है, जी तजावज़ात हटाइयाँ गई हैं, उसको इस्तेमाल भी नहीं आता गया, जिसकी वजह तो वो मसाइल जूं दे तूं हैं। देखो नाले की भी गल करा, कदे देखा जो अंदरूनी शहर जो इतने सीवरेज सिस्टम है सारे वो 16 फुट तो या 12 फुट तो 4 फुट 5 फुट तो आ गए ने, वो भी उन्हें तो उससे भी तजावज़ात है। देखो ना तुसीं अगर देखो अगर तुसीं 1945 का या नक्शा तुसीं मकाल के देखो तो एबटाबाद में कोई नाला भी ऐसा नहीं है कि जिसकी डेप्थ जी है वो तकरीबन 15 फुट तो घट हो। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त तुसां दा कोई नाला भी ऐसा नहीं है कि जिहड़ा 15 फुट तो बहुत दूर की गल है। कितने फुट मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा जो ना वो नाले 2 फुट रह गए, कोई 3 फुट रह गए, कुछ यानी जो हद है वो 6 फुट तक है। जिहड़ा जिसकी वजह तो जो तुसां दा पानी का मसाइल और एबटाबाद तुसीं देखते हो बारिश होंदी है, वरना एबटाबाद अगर महीनों के हिसाब बारिश होंदी है तो कभी एक मिनट भी पानी रोड़ा तो ना खड़ा होंदा सा। लेकिन हुण तजावज़ात होने की वजह तो, नाले बंद होने की वजह तो, नालियां तक कब्जे की वजह तो मैं समझदा कि वो सारे मसाइल हो गए। इसी तरह मैं समझदा कि जी असां ज़िली इंतजामी है उसकी नहली की वजह तो एबटाबाद में जी महंगाई है उसका कोई कंट्रोल नहीं। बिल्कुल रेटा का कोई अमल दरामद, आटे की कीमत देख लो कि कोई मतलब उन्हें सुन बिल्कुल कोई मार्केट में इतना इजाफा नहीं है। अगर तुम जो पंजाब तो भी आ रहे हैं ये तो उन्हें सुन बेतुके तरीके तक कीमत खुद बता दी, यानी खुद साख्ता कीमत। मैं समझ डिपार्टमेंट मतलब अपनी ड्यूटी नहीं जा डिपार्टमेंट कोई जिम्मेदारी नहीं जी, कोई किरदार अदा नहीं कर रहा उसका। गल कर थे देखो जी इतने डिपार्टमेंट बनाए जिस दिन जिस तरह मिलावट की गल करना, आखिर दुध दही का जो है ना मतलब हलाल फूड हो गई है, इस तरह कंट्रोल जी प्राइस जी करते हैं उन्होंने जी साढ़े महकमे खुराक की टीमां ने इतने इदारे बढ़ाने का फिर फायदा क्या है? सर देखो सिर्फ वो इदारे जितने भी बढ़ाए गए, मैं सुन थोड़ा मैं वासा ताज ला TMA एक ऑलरेडी इदारा काम कर रहे हैं,
یعنی اس ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ادارہ ਤੁਸੀਂ ਫालतू बढ़ा ਛੜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 3-3 4-4 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਉਸਕੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ TMA ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ TMA ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਗਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਫੰਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਅਗਰ TMA ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨਲਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਸੀਲ ਹੋ ਜਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਜੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਬਟਬਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ محکمہ فوڈ ہے مطلب ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہے اس کو بہتر بڑھایا جلدا اس میں اصلاحات آندیاں جلدیاں اس میں بہتریاں آندیاں جلدیاں بجائے انہوں نے سنان کا فوڈ سیفٹی اتھارٹی ایک ادارہ بڑھا چھڑیا اور فوڈ سیفٹی اتھارٹی دے ایک بہت بڑا برڈن جڑا نا صوبے دا پی رہا ہے اج تساں دا صوبہ در مقروض ہونا جو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تساں دا بہت زیادہ اتھارٹیز بڑھا دیتیاں گئی ہیں اور وہ اتھارٹیاں جتنیاں بھی ہیں وہ سارے دیاں ساریاں انہوں تے خرچے زیادہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی کوئی اتنی نہیں دودھ دا تساں دا حال دیکھ کے نو بالکل ملاوٹ ختم ہوئی آخر اتنی کوئی ختم نہیں ہو جی تسی کسی بھی ایبٹباد دودھ والی دکانوں تے چلے جلو تسوں دودھ بیماریاں ملنے دا ملدا ہی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دودھ ہو کیمیکل یوز ہو رہا ہے کیمیکل جانور نے کھیڑا جلدا اور وہ فارمولے تے تحت دودھ بڑھایا جل رہا ہے جو کو چیک کر دینو دودھ فارمولا تو ٹھیک ہے جڑا دودھ دا فارمولا اسی دے حساب دا بڑھایا جلدا ہے لیکن وہ کیمیکل بڑھا کے بڑھایا جلدا ہے تساں دا لیکن کوئی میں سمجھنا چیک اینڈ بیلنس نہیں اور میں انتظامیہ دی نہلی ہے ڈپٹی کمشنر ہون بڑے ایک اچھا جذبے والا بندہ ہے دیکھو شاید وہ کوئی بہتری آندا ہی تھوڑا ٹائم بھی رہندا ہے پھر دعا رہندا ہے آندا ہی نہیں آندا لیکن فی الوقت آن تک جڑی اس تجاوزات کے خلاف جڑے آپریشن کر رہے ہیں یا جڑی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بہتر نظر آ رہی ہیں اور میں سمجھدا کہ آئندہ آنے والے اس کی توجہ ڈپٹی کمشنر صاحب دی یہ بھی ہونی چاہیے کہ فوڈ والی سائڈ تے بھی ہونی چاہیے اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر جڑا اساں دا ادارہ کام کر رہا ہے انہاں لوگوں بھی اس کا پابند کرے کیونکہ اس کے ماتحت ہوندے کہ انہوں جواب دے ڈپٹی کمشنر کو ادارے ہوندے اور وہ مہنگائی تے کنٹرول کریں مہنگائی دے جڑی لسٹ دیندے پرائز لسٹ ہوندی ہے اس تک کوئی عمل درآمد نہیں کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہو رہا جس کی وجہ تو بہت زیادہ مہنگائی ہے اور بہت زیادہ عام آدمی بری طرح پریس کچلے جڑ رہے ہیں اور بڑی مسائل دا سامنا بالکل جی ڈی سی صاحب اس ہوتے امپلیمنٹ بھی کروانا چاہیے اچھا ندیم صاحب بھی سارے موجود ہیں السلام علیکم ندیم بھائی کیا ہے وعلیکم السلام ٹھیک ہو بہت شکریہ جی تھوڑا جا اچھا میں یہ دسو جس طرح بڑی تفصیل گل ہوئی دیکھو تسی تھے جرنلسٹ اور بڑی نظر رکھی نے جس طرح انہیں گل کی تھی دیکھو فوڈ سیفٹی کے حلال فوڈ اسی دیکھنے ہیں انہیں جرمانے 50,000 تو گھٹ نہیں ہوتا جرمانہ اتنے جرمانے ہونے کے باوجود بھی اس دکان نے سیل کیا جلدا ہے کیوں وہ اپنے پیسے پھر موڑ کے کٹ دیں اتنے ادارے بڑھانے کے تسی یہ سمجھتے ہو کہ جرمانے بھی ہوتے ہیں اس تو بعد ملاوٹ بھی نہیں ختم پی ہوتی فوڈ کے ڈپارٹمنٹ اینڈ قیمتیں بھی اب کنٹرول نہیں ہو رہی ہر بندے اپنی من پسند ریٹ نے تسی کیا آتے ہو پھر اتنے ادارے بڑھانے ہر محکمے جیسی گل کری جیسا واسا کی گل کی تھی نا ٹھیک ہے تو اتنے اور برڈن حکومت تے پا کے انہوں نے الٹا اتنے جڑے لکھاں روپے یا بجٹ دیتا جلدا ہونا وا تو یہ چیز کدے انہوں دی عام عوام تے لائی جلے تے حل نہیں ہو سکتی کی طریقہ کار ہونا چاہیے بہت شکریہ جی اسی K2 دا بھی شکریہ ادا کرنے ہیں کہ جڑے لوگوں نے مسائل غریب عوام دے مسائل ہمیشہ انہوں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح تصاں بہت سارے مسائلوں کی نشاندہی کی ہے مہر سماپ صاحب اس طرح کہ اتنے سسٹم دا سارا تو بڑا فقدان ہے اسی دے اگے جڑا وہ جڑاں دی گل ہی نہ کرتے اسی اتنے دیاں گلاں کرنے یار پتے کس طرح جڑا ہے تراشے جلسن معاملہ سارا تو بڑا اس طرح مہر صاحب کہ سارا ٹریفک کی گل جس طرح راج صاحب کی ہے ایک گاڑی والے تو ایک دیہڑی پہ ایک چلان ہو رہا ہے وہ پوری دیہڑی وائلیشن کر رکھتا ہے پوری دیہڑی وہ کسی چوک پہ کھل کے سسٹم نہیں دکاندار میں ایک جرمانہ ہو جلتا ہے تو مہینہ پھر مہنگی چیزیں یہی گل کرنا چاہنا دیکھو سسٹم دی گل ہے قانون دی گل ہے اسی گلاں کرنے ہیں بھی اسی یار اس وقت تک اصل سسٹم نہیں ٹھیک ہوتا جس وقت تک نویں قانون نہ آسن موجودہ دور دے مطابق قانون نہ آسن اسی لال فوڈ اتھارٹی دی رائی صاحب نے جڑی گل کی ہے بالکل یہ 2 نمبر کوئی بھی محکمہ لال فوڈ اتھارٹی ہے دیکھ کے نو میں گل کراں دیکھو اتھے کدے اتھے جڑے جس طرح ہن اتھے آپریشن ہویا ارنوئی وچ انہیں چاہے وہ کسی بھی دیتے ہیں نواں چاہے TMA دیتے ہیں ہر محکمہ جڑا ہے اجازت نامے چاہ دینا بعد ہوش آتی ہے لوگ انویسٹ کروڑوں روپے لا کے اپنی ذمہواری کوئی بھی محکمہ ادا نہیں کرتا یہی گل کرنا چاہنا ہے تھوڑا سا تساں میں یہی بریف کرنا چاہنا تساں میں مثال ایگزامپل ایک دیتی ہے ایک ٹریفک والا جس ٹائم ایک اس کی گاڑی کا چلان ہونا ہے تو پوری دیہڑی وہ وائلیشن کرنے کی اس کو اجازت ہوتی ہے اسی طرح اساں جڑے رائی صاحب کیتا ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام لیکن سسٹم دی میں کیوں گل کی ہے دیکھو وہ راتوں رات نہیں بنی نا تجاوزات ہوئی اگر وہ تجاوزات ہو گئی ہے انہوں نے GDA دی گل کی ہے سن ارنوئی جڑا آپریشن ہوا ہے وہ لوگ باقاعدہ نقشے کن کے بیٹھے تھے ٹھیک ہے انہوں لوگوں کو جڑا ہے ٹیکس کے دے گئے ٹیکس کے دے گئے وہ جگہ انہوں نے مالکین اگر 200 فٹ کی وہ گل کر دیں یار ندی دوڑ تو 200 فٹ پیچھے جڑا ہے تک تجاوزات نہیں ہوتی ہے پہلے کتنے سوتے تھے یہ لوگ ٹھیک ہے نا تجاوزات لوگ جس ٹائم اپنے خرچے کر کے بہ رہے ہیں یہ ہوندے اسی طرح جڑی اسی ریڑھی بانا دی یہ تجاوزات ہوئی تھی اس ٹائم سب تو بڑا مسئلہ میں جس کی نشاندہی کرنا چاہنا ایک
پکے ریڑھی باندھ تھڑے اسی آخنے ہیں. ایک تجاوزات ہے جڑی پختہ جڑے کروڑا روپے نے مالک دکاندار ہوں انہاں اپنے منہ اگے نہ لیتے تجاوزات نہیں بن گیا نا جی تجاوزات کی دی ہے. اور اس اٹ کے اس تو اگلی کی گل ہے اس تجاوزات تو اگے انہاں دکانوں تو اگے 5 فٹ اپنا رستہ چھوڑ کے سینٹر وچ انہاں اگے پارکنگ رکھی دی ہے. غریب آدمی کدھر جل سی اسی آخنے ڈی سی ریڑیاں کیتا جلدا ہے اسی یہ گل آخنے ہیں جڑے عام جڑے عارضی تجاوزات نے انہاں بیچارے دے آپریشن ہوے بالکل عارضی تجاوزات بھی ڈی سی صاحب ہوتے ایک سوال ہویا جی سارے ڈی سی صاحب ہوتے کہ یار تسی ریڑھی انہاں آخیا یار میں ریڑھی والے ٹٹا کے بدواواں شاہ بیچارے نے دی آپریشن. اچھا اسی یہ گل آخنے ہیں دیکھو جی راجہ صاحب بڑیاں زبردست گلاں ساریاں کر سٹیاں نے نہ ساریاں نشاندہیاں کر سٹیاں. میں تساں یہ گل آخنا چاہنا کہ اصل نا سسٹم جو جزا و سزا والا کنسیپٹ ہوے جزا و سزا والا کنسیپٹ نہ سی اسی اس طرح کرنے ہیں مستقل بنیاداں تے اساں نے دیکھو میں تساں یہ گل اور میں دل سڑا روندا ہے کہ پی ٹی آئی دی گورنمنٹ ایتھے پچھلے کئی عرصے تو موجود ہے پچھلے 13 سال 14 سالاں تو موجود ہے. تساں اساں افسوس ہوندا ہے کہ کوئی سسٹم نہیں میکینزم نہیں بالکل انہاں دا بانی عمران خان اگر جڑا ہے گرفتار ہو جائے اس کی رہائی واسطے ایفٹ کرنی چاہیے سارا عوام نے اپنے کم. لیکن میں یہ گل دسو 5 سال تو اساں نال ایک ہی مذاق ہے جی احتجاج یا جمعے جی احتجاج ہے کس چیز کا احتجاج ہے عمران خان دی رہائی واسطے. اور اس کے جڑے لوگ احتجاج کرنے والے وہ آپ مخلص نہیں وہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ یار وہ عمران خان باہر آوے. لہذا خدا را یہ دو تنظیمی معاملات جڑے صدور بیٹھے دے نے تے تنظیمی معاملات چلاندے پی ٹی آئی دے انہاں دا کام ہے عمران خان دی رہائی واسطے گل کرنا. اور جڑے گورنمنٹ کیبنٹ میں لوگ جڑے بیٹھے دے انہاں لوگاں دا کام ہے عوام دی فلاح و بہبود واسطے جنہاں لوگاں کو کر کے اسی بہت سفر کر رہے ہیں. اور ایبٹباد میں جڑا ہے وہ شہر ہوندا ہے جتے ایک جمعرات بارش لگدی ہوندی تے دوئی جمعرات ختم ہوندی ہوندی. ہن اس ایبٹباد شہر میں 10 منٹ دی بارش تو بعد تسی پورے ایبٹباد شہر جڑا ہے کشتیاں دی ضرورت پی جلدی ہے. آیا اس میں ساڈے ایم پی اے شامل ہون ساڈے سٹیک ہولڈر شامل ہون تاجر شامل ہون اسی آپ اس میں شامل ہاں. اساں لوگاں نشاندہیاں کیتیاں لیکن اس ٹائم جڑا موجودہ دور ہے اس دور میں بڑا مشکل ہو رہا ہے. اور یقین کر سو کہ ہون بھی اگے جس طرح سردیاں آ رہی ہیں بڑیاں پریشانیاں لوگاں نقشے دے مطابق گھر نہیں بنے گے. تسی بلال ٹاؤن ایک کریم ایریا ہے تسی جتنے بھی حسن ٹاؤن جتنے بھی ٹاؤن چاہ کے نو جتنی جگہ نے کروڑوں روپے جڑا ہے نا مرلہ دے حساب سے لوگوں کی دیدن. اور اتنے 10 منٹاں دی بارش نال لوگوں نے پانی جلدا رہندا ہے. پھر دوئی نہ لیندی جتنے تک ساں گل کیتی ہے سپریم کورٹ تک اس تے فیصلے گئے دن جی سپریم کورٹ تک کیس گئے دن. معاملہ اس طرح ہے کہ اتنی سٹرانگ مافیا ہے جنہاں نالے دی جڑی پختہ تجاوزات کی تھی تجاوزات یہ دو طرح دیا تجاوزات ہونے. ایک تجاوزات یہ کہ ایک غریب آدمی نالے کول جلدی اپنی مکان بڑھا کے دے ٹھیک ہے. اور اس بھی جگہ کی دی اسا سوچنا چاہیے جگہ کننے تو پہلے یار اسا جگہ کس طرح کنی چاہیے وہ غلط بھی ہے. ایک وہ تجاوزات ہے جڑے اربوں پتی لوگ بیٹھے دینے تھے تو وہ انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر انہوں نے نالے ہوتے کروڑوں کی جگہ بھی چلی گئی کتنے عرصے تو انہیں ارباں روپے اس چیز جگہ تو بڑھا کے دیں اس جگہ تے تجاوزی ڈی سی صاحب اگر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اسی یہ کرنے ہیں انہوں نے اگے جڑا ہے اسی مطالبہ کرنے ہیں کہ اس طرح کے تجاوزات ہوتے ہاتھ پاؤں تاکہ ایک اسامہ وڑائی صاحب جڑے سڑے شہید ہوئے جہاز جو اس حادثے میں ٹھیک ہے انہیں ایک جڑے وہ اس دور میں کر کے گئے دے جڑی تجاوزات آپریشن وہ اج تک جس کی راجی صاحب نشاندہی کی ہے کہ اس جگہ اجر تک جڑا ہے مختلف جڑے محکمے انہیں اپنے حدود میں کدے ہی نہیں ہوتے پھر دوبارہ تجاوزات ہو گئے کچے ہی تجاوزات انہوں لوگوں نے تجاوزات رکھی دیا. اس خاطر اسی یہ گل آخنی ہے سڑے ایم پی اے میں نے فرض بنتا ہے خدا را تسی ایسا اون کرو اپنے احتجاج نال تسی لوگ جڑا ہے اساں لوگوں دے شہر واسطے بھی بہتری واسطے بھی کوئی کام کرو. بالکل ناظرین بڑی اہم گلاں کیتیاں اتنے اصل مسائل دی بڑی اچھی نشاندہی کی. میں سب دستا جلاں کہ جس طرح کے جڑے بھی محکمے تھے کام کر رہے ہیں جس طرح گل کی کہ اس طریقے آپریشن نہیں ہوندے کہ وہی قبضہ مافیا یا تجاوزات ہٹائے جو جس طرح کافی زیادہ مسائل نے کرے. اسی دیکھاں ایبٹباد میں اکثر جڑا ہے بارشیں جس ٹائم ہوندیاں تے سیلاب دا منظر پیش کر دیں کمپلیکس کی حالت سے دے سکتے ہو. اس طرح کدے اسی گلیات سائڈ کی گل کرنے جی ڈی اے کدے اتنے کام کر رہی ہوں جس طرح سردیاں شروع ہو گئی روڈاں تے جڑا ہے برفاں ہوندیاں نے اتنے ہٹانے دے جڑے معاملات نے یا اتنے باقی وہ بھی اپنے اسی کم ہی لگے دن جڑے عوام دے فلاح بہبود سے کام انہاں سے نہیں کرتے. ایونٹس بھی کرا چھوڑ دینے سب کچھ کرا چھوڑ دینے تے کدے یہ جی محکمے کام نہیں کر سکتے تو اس سے متبادل باقی محکمے ہیں وہاں وہ کام ذمہ واری دینی چاہیے جس وچ عوام دا فائدہ جی. ٹائم ہوندا بریک دا بریک تو بعد پھر آنے کہ جڑیو ساڑھے نال.
جی ناظرین موجود ہاں اسی ایبٹاباد اتنے سارے خواتین ایبٹاباد یہ موجود نے تعارفی کراساں اس طرح ایبٹاباد کے جو مسائل نے چاہے خواتین کی اسی گل کرنے یا اوورآل کہڑے ایشوز نے وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری گل سوشل کاماں وچ بھی ایکٹیو رہندے نے تے نظر ہوندی ہے انہاں دی بھی انہاں کو پوچھساں السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہو جی جی سب سے پہلے ناظرین اپنا تعارف کراؤ میرا نام حنا خان ایڈوکیٹ ہے بائی پروفیشن میں ایڈوکیٹ ہوں اچھا میڈم آج ہم بات کر رہے ہیں ایبٹاباد کے مسائل پر جس طرح آپ نے دیکھا کہ کافی مسائل ہیں چاہے مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں آج کا جو آٹا بحران آیا ہوا ہے یا اس طرح خواتین کی یا اس طرح ہماری چاہے خواتین ہیں چاہے مرد لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا حکومتیں تو بن جاتی ہیں لیکن وہ کارکردگی یا وہ یہاں پر اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں اس پہ وہ چیز نہیں پہنچتی جس مقصد کے لیے لوگ ایوانوں میں جاتے ہیں تو کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں ایبٹاباد میں ایسے کون سے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں؟ دیکھیں ایبٹاباد میں آج کل جو سیلابی صورت بنی ہے اس پہ تو سب سے پہلے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ انکروچمنٹ ہے ہر جگہ پہ انکروچمنٹ ہے میں نے خود ایز اے واسا BOD ممبر ہوں میں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ہوں واسا میں ہم لوگوں نے پچھلے ہم لوگوں نے وزٹس کیے ہیں اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ نالے ندیوں کے اوپر ان لوگوں نے دکانیں اور مکانات تعمیر کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آئے روز جو بارشیں ہوتی ہیں اس میں گھروں میں پانی گھس جاتا ہے فلڈز آتے ہیں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں تو یہ سب سے بڑا ہے اور اس میں میری DC صاحب سے کئی میری میٹنگز ہو چکی ہیں واسا کے توسط سے بھی ہوئی ہیں پرسنلی بھی ہوئی ہیں سوشل ایکٹیوسٹ کی اس پہ بھی ہوئی ہیں تو انہوں نے یہ ابھی ایک اسٹیپ لیا ہے اور میں بڑی خوش ہوئی ہوں کہ مجھے اب انفارمیشن مل رہی ہے کہ وہ انکروچمنٹس جو ہیں وہ ان کو نوٹسز بھی دے رہے ہیں اور ان کے اوپر اب کام سٹارٹ کر دیا ہے دیکھیے کام تو سٹارٹ پہلے بھی ہوا ہے اس سے آپ کو پتہ ہے پھر مزاحمت ہوتی ہے پھر سیاسیوں کی مداخلت ہوتی ہے اور کام رک جاتے ہیں یہاں پر عارضی تجاوزات ہٹائی جاتی ہے لیکن جو مستقل جو ہیں دیکھیں ایک راتوں رات تو ایک بلڈنگ نہیں بنتی نا اس کو اجازت دینا یہاں پر کتنے اگر ہم ہرنوئی کی بات کرتے ہیں گلیات کی بات کرتے ہیں پورے ضلع ایبٹاباد ایک خوبصورت جگہ تھی لیکن تجاوزات دیکھ لیں کلام کی حالت آپ دیکھ لیں جو سوات کی حالت دیکھ لیں جب بڑا سانحہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد امپلیمنٹ ہوتا ہے تو یہ راتوں رات نہیں اجازتیں کون دیتا رہے دیکھیں یہ تو پھر وہی بات ہے ڈپارٹمنٹس ہیں اس تک تو پھر ایک عام بندے کی تو اپروچ نہیں ہو سکتی ہے تو یہ ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ کو اپنے قانون جو ہیں ان کے جو لاز دیے گئے ان کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے جب ارتھ کوئک آیا تھا 2005 کا اس وقت تو ہم خود ایک اسٹوڈنٹ تھے مگر ہمیں یہ اچھے سے پتا تھا کہ جو ریڈ زون ایریاز ہیں وہاں پہ 2nd اسٹوری اور 3rd اسٹوری کی کنسٹرکشن الاؤڈ نہیں ہے آج میں دیکھ رہی ہوں یہ میرے سامنے آپ بلڈنگ دیکھ لیں یہ 4-5 منزلہ بنی ہوئی ہے تو یہ ہمارا قانون ہمارا جو ایک ہر ڈپارٹمنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائی کوئی نہیں رہا اگر ہر ڈپارٹمنٹ رول آف لا کے مطابق اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم لوگ نہیں چلیں گے یہاں پر دیکھیں ایبٹاباد چناروں کا شہر تھا میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں پر جنگلات کی کٹائی اور یہ چیزیں مسائل جو دیکھیں عوام کو کیا چاہیے عوام کو تو یہ عوام تو آٹا چاہیے اس کو کھانے پینے کی چیزیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے ریٹس کہاں پہ چلے گئے ہیں تو یہاں پر وہ بھی ان کی بھی گرفت نہیں ہے چاہے محکمے بنے فوڈ کے محکمے یا جو بھی ہے صوبائی حکومت تو یہاں پر توجہ نہیں ہو رہی دیکھیں چیک اینڈ بیلنس کی بات ہے پھر وہی بات ہے جب تک کہ محکموں کی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگی کون دیکھتا ہے ان کا ڈپارٹمنٹس ہیں نا آپ لوگوں کے فوڈ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے انسپیکٹرز ہیں ان لوگوں کے گراؤنڈ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا بس یہ پھر تبھی تو ہم نکلتے ہیں پھر تب ہم بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے تو پروٹیسٹ میں جو آج بات پوچھنا چاہ رہا ہوں عام عوام جو ہے اس کے لیے ہم آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر عام عوام کس حالت میں عام عوام آپ کے سامنے ہے یا تو وہ مر رہی ہے یا تو وہ دھکے کھا رہی ہے یا وہ چیخو پکار کر رہی ہے ہماری عوام کی یہ ڈیفینیشن رہ گئی ہے پاکستان میں ایبٹاباد کی بات نہیں کر رہی پاکستان کی بات سیاست کی ہم بات کرتے ہیں وہاں تو جنگیں لگی رہیں گی اب یہ 70 سالوں سے لگا ہوا ہے کہ بھئی ایک وہ چیزیں ہٹا ہم دیکھیں عوام آج دیکھیں خودکشی کرنے پہ مجبور ہے کل گزشتہ دنوں 2 دن ہو گئے ہیں ہری پور میں ایک واقعہ ہوا ہے ایک خاتون جس کے 2 بچے تھے اس نے خودکشی کر لی کس وجہ سے کہ اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے ہری پور چھجیاں میں یہ واقعہ پیش ہوا تو لوگ اب دیکھیں اس کی طرف ہی آ رہے ہیں تو اس کا ذمہوار پھر یہ ہماری حکومتیں ہی ہیں یا حکومت ہی ہے ڈیفینیٹلی ہماری حکومت ہے ہماری وہ عوام ہے جو بولتی نہیں ہے جو اپنے انصاف کے لیے نکلتی نہیں ہے میں سمجھتی ہوں حکومت نہیں ہے وہ عوام ہے جو اپنے حق کے لیے نہیں نکلتی ہے ٹھیک اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی ہے کل کو وہی لوگ پھر پستے ہیں پھر روتے ہیں اور پھر تو ان محکموں کو بھی دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے محکموں کا کام ہے انہیں دیکھنا چاہیے وزیر صاحب ابھی آ گئے ہیں اب وزیر صاحب بھی ابھی نئے آئے ہیں جو تو وہ بھی ان کا بھی ابھی کیا ہر بندے کا اپنا وہ پچھلے پروجیکٹ گئے تو ان کو کام کرنا چاہیے ان پہ نہیں کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ شکر ہے اللہ کا اچھا میڈم نے تو بات کی تفصیل میں بتائیں خواتین کی اگر ہم بات کرتے ہیں ضلع ایبٹاباد میں یہاں پر بے روزگاری آپ دیکھیں تو چلو مرد تو ہے ہی ہیں لیکن خواتین کی اگر ایبٹاباد کی ہم بات کریں تعلیمی لحاظ سے دیکھیں ایک ہب ہے یہ تو اس کے بعد ان کو نوکریاں نہیں ملتی تو وہ پھر نہ کوئی ایسا ٹیکنیکل پروگرام حکومت کی طرف سے کیا مسائل ہے خواتین کے سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کرواؤں میرا نام سمیرا نوشین ہے میں لیڈی کونسلر ہوں ملک پورہ سے اور ڈسٹرکٹ کی جنرل سیکرٹری ہوں وومن ونگ PTI سے
تو سر سب سے پہلے جب ہم کونسلر جب آتے ہیں تو ہم ووٹ لے کے آتے ہیں. بجٹ بھی نہیں ملتا. ہاں جی, ہمیں وہ بالکل وہ بدقسمتی سے ہمیں فنڈ بھی نہیں ملے, لیکن الحمدللہ ہم نے پھر بھی کام کیے, ڈپارٹمنٹ سے کام کیے. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ عوام کیا کر رہی ہے, تو ہم وہ لوگ ہیں جو ہم ان لوگوں کے ساتھ گھروں میں جا کے بیٹھتے ہیں, ان لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں, کیونکہ ہم سے بہتر میں بھی جو بلدیاتی نمائندے ان سے بہتر میرے خیال سے ایم پی ایز بھی نہیں جانتے کہ ساتھ محلے میں کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ کہتی چلوں کہ جتنا عوام پس رہی ہے وہ میں بیان سے باہر ہے. آپ آٹے کے ریٹ دیکھ لیں, آپ منڈی میں جائیں, پرائز لسٹ دیکھیں, ایک شاپ میں اور سیل ہو رہی ہے چیز, دوسرے شاپ میں اور سیل ہو رہی ہے, اور جو چیز جو اول سوم دوم میں ہے وہ اول کر کے اس کے ریٹس ان لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. تو عوام بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ مجھے بتائیں, کیا جو بھی حکومتیں نہیں ہیں, ہماری اپنی حکومت بھی ہیں, ہم ان سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایسے اسکلز ڈیولپمنٹ ادارے بنائیں. چیز یہ ہاں ہاں, کہ بجائے دیکھیں اگر آپ کسی کی ہیلپ بھی کرتے ہو تو آپ اس کو کتنے دن آپ اس کو کھلا سکتے ہو؟ 1 مہینہ دے سکو گے, 2 مہینہ دے سکو گے, اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن کیوں نہیں اگر آپ اس کو کوئی ہنر سکھاؤ کہ وہ خود کما کے اپنا وہ کرے. یہ نہیں ہنر نہیں ہوگا, آپ نے مشینیں اٹھا کے دے دی, وہ کیا کرے گا؟ وہ مشین اٹھائے گا, آٹے کی بوری اٹھا کے لے آئے گا. تو کیوں نہیں یہاں پہ اسکلز ڈیولپمنٹ ایسے ادارے بن رہے کہ جس سے جو ہمارے اب دیکھیں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کی ماجگاہ ہوتا ہے. تو جب تک انہیں کوئی آپ اسکل سکھاؤ نا, کچھ ایسے ان کو پالش کرو کہ وہ بچے ہمارے سامنے, یا تو وہ باہر سے جو پڑھے لکھ جاتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں, جن بیچاروں کے وسائل نہیں ہوتے وہ تو یا بھیک مانگنے شروع ہو جاتے ہیں یا تو پھر نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے نوجوان نسل کو تباہ نہیں کرنا. ہماری حکومت سے یہ ریکویسٹ بھی ہے, اور حکومت خود بھی اس چیز کو سمجھتی ہے کہ ہمیں ایسے اسکل ڈیولپمنٹس ہمارے یہاں پہ انٹروڈیوس ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنے ان بچوں کو جو ہمارے اس قسم کی بے روی کا شکار ہو رہے ہیں تو ہم ان کو ان چیزوں سے دور رکھیں. لیکن یہاں پر آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی حکومتیں گزری گئی, اتنے بڑے بڑے نعرے لگائے گئے, لیکن یہ چیزیں کیوں نہیں آج تک ہو سکی؟ کیونکہ ہر بندے آپ جس طرح آپ نے کہا ان کو بھی پتہ ہے, تو کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیے جی, میرا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے, تو میں اپنی حکومت کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری حکومت نے جو انیشیٹو لیے, آپ دیکھیں ہمارا صحت انصاف کارڈ انٹروڈیوس ہوا, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ہماری حکومت اس طرف آ رہی ہے, لیکن ہمیں کوئی کام کرنے دے تو تب نا. دیکھیے چلے آپ بلدیات سے ابھی آپ جس طرح ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو بنا, اتنے لوگ اس میں آپ آئے تو کوئی اختیارات نہیں, مطلب کیا مطلب آپ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں سمجھاتے ہیں, لیکن ان کو وہ چیزیں گراؤنڈ پہ تو وہ چیزیں نہیں مل سکی جو ان کو زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں, تو وہ چیزیں تو نہیں ہو سکی. یہی بات ہے جی, آپ خود اپنے احتجاج کے لیے پشاور چلے جاتے ہیں تو پھر دیکھیے جی, جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا, تو اس کو میرے خیال سے حکومت کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے, ڈپارٹمنٹس کی طرف بھی. اگر آپ میں پیشن ہے, سورس تو نہیں ہوتے نا, دیکھیں سورس آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں. لائک جیسے اب یہ ٹی ایم اے ہے, ٹھیک ہے, سوری اگر ان کو بھی میری بات بری لگ جائے, کیونکہ ٹی ایم اے دیکھ لیں, وہ مجھے صرف ایک بلب اور ایک لائن مائن دیتا ہے, تھینک یو سو مچ ان کا بھی اس کے لیے بھی. باقی ہر قسم کی وائر کہہ لیں, جو بھی ہولڈر ہوتے ہیں وہ میں خود پرووائڈ کرتی ہوں, کیوں میرے اندر لگن ہے, اور میں نے اپنی جو میں اگر آئی ہوں سلیکٹ ہو کے, تو میں اپنے عوام کو مایوس نہیں کرنا چاہتی, اور جو وسائل میں ڈھونڈ سکتی ہوں جہاں سے, دیکھیں ڈپارٹمنٹس کے پاس بھی ہیں, آپ جائیں, لیکن آپ کو ایک راستے کا پتہ ہو. تو بجٹ تو نہیں ہوتا نا, جب بات ہم بھی کسی چیز کرتے ہیں. دیکھیں بجٹ کی بات کریں, یہ کس کا اربوں روپے تو نکلتے ہیں. جیسے میں کوہستان کی بات کروں, وہاں پر اربوں روپے کھائے گئے, آج تک پتہ چلا پیسے تو نکلتے تو ہیں, جاتے کدھر ہیں یہ بتائیں. چلیں جیسے ابھی بلب آرڈر چلے, آپ اس سے تو مسائل حل نہیں ہوگے نا, آپ تو اپنی کوشش کر رہے ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں تو بالکل مسائل. میں اپنی ایک مثال دے رہی تھی کہ اگر آپ کام کرنا چاہو, لیکن یہاں پہ جو ہے آج کل جو ہمارا یہاں پہ ایبٹ آباد کا جو مین ایشو جو چل رہا ہے, وہ حنا خان بھی یہاں پہ موجود ہے, جو واسا کا ہمارا ایک بل کے حوالے سے ہماری یہ بہت بڑا پرابلم چل رہا ہے کہ بلوں میں انہوں نے بیجا جو ہے وہ ٹیکسز لگا دیے ہیں. یعنی 10 مرلے کا گھر ہے تو اس پہ اور ٹیکس ہے, 5 مرلے کا گھر ہے اس پہ اور ٹیکس ہے. مجھے تو اس تھیوری کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر ایک 10 مرلے کا گھر ہے اور ممبر آف فیملی وہاں پہ 2 ہیں, تو وہ کتنا پانی خرچ کر لیں گے, اور اس کے برعکس جو ہے اگر 5 مرلے کا گھر ہے تو اس میں 10 بندے رہ رہے ہیں, تو وہ تو زیادہ فائدے میں رہے. جی ناظرین, سارے نال موجود نے ایم پی اے فائزہ ملک, جس نے گل کرساں اسی جس طرح کہ اسی گل کر رہے ہیں ایبٹ آباد دے مسائل تے.
تو وہ بھی نون لیگ نال تعلق رکھتے ہیں کہ جس طرح کہ صوبائی حکومت بھی اتنے دیکھا جلے وہ پی ٹی آئی دی ہے کس طریقے نال وہ اس انہوں دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. اچھا آج ہم بات کریں ایبٹ کے مسائل کی. آپ ابھی جو ہے صوبائی اسمبلی میں گئے ہیں یہاں پر نون لیگ کی طرف سے, تو یہاں پر اگر ہم صوبائی حکومت کی بات کرتے ہیں گزشتہ جو کارکردگی رہی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ایبٹ میں کیا مسائل ہے. دوسری بات یہاں پر اگر ہم دیکھیں گراؤنڈ پر آج بھی اگر مہنگائی کو ہم دیکھتے ہیں روزگار کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا سوچ کے گئی اور کون سے ایسے مسائل جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایبٹ آباد ایک پرامن خوبصورت اور تعلیم یافتہ ضلع ہے, اور اس نام سے یہ ہم پورے کے پی میں کیا ہم پاکستان کے علاوہ باہر دنیا میں بھی پہچانے جاتے ہیں اپنی تعلیم کے لحاظ سے. اگر ایبٹ آباد کے مسائل کے بارے میں بات کی جائے تو ایبٹ آباد میں ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے. سب سے پہلے جس سے میں خود بھی 2-4 ہوں, سیوریج کا بڑا ناقص سسٹم ہے. جب بارش لگتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ندی جو نالیاں ہیں یہ ہمارے ندی نالوں کی طرح ہو جاتی ہیں, تو یعنی آ جاتی ہے. تو ایبٹ آباد میں بے شمار مسائل ہیں, کیا وہ صحت کے مسائل ہوں, ایجوکیشن کے مسائل ہوں, ٹریفک کے مسائل ہوں, بے شمار مسائل ہیں. اور جب سے اسپیشلی آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 13 سال سے ہمارے کے پی کے اوپر پی ٹی آئی حکومت مسلط ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ ان 13 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ کیا ہو, کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے ایبٹ آباد کے مسائل حل ہوئے ہوں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو معصوم بچوں کا حادثہ ہوا تھا اس میں ہمارے معصوم بچوں کی ڈیتھ ہوگی. اس میں سب سے جو المیہ جو خوفناک, جو میں جس کو بہت ہی خوفناک سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو ایک دفعہ چلان ہوتا ہے اور وہ پورے دن کے لیے ان کو لائسنس مل جاتا ہے, وہ دوبارہ ہم چلان نہیں سکتے, اس کے بعد وہ جتنی مرضی اس کی خلاف ورزیاں کریں وہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ ٹریفک کا سسٹم بہت ناقص ہے. وہ کس وجہ سے ناقص ہے؟ ابھی وہ بہت زیادہ بہتر بھی ہوا ہے. وہ ناقص اس وجہ سے کہ ہماری روڈ بہت تنگ ہے, سڑک بہت زیادہ تنگ ہے. تجاوزات اگر دیکھیں یہاں پر ہم بات کریں تجاوزات کی, تجاوزات بھی تو پختہ نہیں ہٹائی جا رہی ہیں. دیکھیں تجاوزات بھی بالکل نہیں ہٹائی جا رہی, لیکن ہمارے پاس بہت سے مسائل کا حل بھی تو ہے نا. ہم پارکنگ ایریاز بنا سکتے ہیں, اپنے روڈ کو بھی ذرا سا کھلا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی پارکنگ ایریا نہیں ہے. آپ ایبٹ آباد کے پورے سٹی میں دیکھ لیں کہیں بھی پارکنگ پلازا نہیں ہوں گے. تو میرے خیال میں ہماری حکومت کو, اسپیشلی پی ٹی آئی کی حکومت کو فرسٹ پریارٹی پہ ایبٹ آباد میں یہ ٹریفک کے مسائل پہ توجہ دینی چاہیے. اس کے بعد یہ ایجوکیشن کے مسائل پہ توجہ دیں. آج کل لوگوں میں ایک ہی ہم پل رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, گو کہ وہ عوام کو لالی پاپ دے رہے ہیں کہ جی یہ پرائیویٹائزیشن دوسری ہے کہ ہم لوگ حکومت جو ہے وہ ایک بندے کو پیسے دے دے گی, لیکن ایسا نہیں ہوگا. یہ نظام 1 سال چل جائے گا, اس کے بعد جو ہمارے بچے ہیں انہوں نے ہی فی پے کرنی ہوگی. جس طرح صوبائی حکومت گزشتہ 13 سالوں سے لالی پاپ دیتی رہی ہے پاکستان کے پی کے کی عوام کو, اسی طرح وہ دوبارہ لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہی ہے. مطلب یہاں پر جو پالیسیز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب اس پہ آپ کام کریں گے ایبٹ آباد میں؟ ایسے کون سی مطلب جس طرح بھی پرائیویٹائزیشن کی آپ نے بات کی, اسکولوں کو دے رہا ہے, کالجوں کو دے رہے ہیں, جو بھی ہے, اس طرح ہاسپٹلز بھی کچھ سننے میں پہلے آیا تھا اور ہے, تو کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس سے مسائل حل ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کی سوچ, جو آپ کے اوپر بیٹھے لیڈران ہیں, قائدین ہیں, ان کی سوچ اگر ویژنری ہوگی تب یہ مسائل حل ہوں گے. وہ صرف اپنے مقصد کو انہوں نے کبھی اجتماعی سوچ سے نہیں سوچا, وہ انفرادی سوچ سے سوچتے ہیں, اسی لیے ہمارے مسائل جوں کے توں رہتے ہیں. اگر وہ اجتماعی سوچ پہ سوچیں گے تو یہ مسائل حل بھی ہوں گے. آپ کے سامنے پنجاب کی مثال ہے. پنجاب میں دیکھیں, پنجاب وہ واحد پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہے جو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے. کیونکہ اپنی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے, جو کہ پی ٹی آئی حکومت نہیں اپنا رہی. ہم نے بارہا ان کو کہا بطور اپوزیشن ممبر بھی کہ چلیں مل کر اپنے صوبے کے لیے کام کرتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ایک اپوزیشن ہمدرد اپوزیشن کے طور پہ رول پلے کرتے ہیں, لیکن وہ ہمیں کسی صورت ایکسیپٹ کرنے پہ تیار نہیں. آپ خود دیکھیں, جو حکومت انصاف کا دعویٰ کرتی رہی ہے وہ اپنے ہی بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکی. آپ خود دیکھیں کہ ان کی حکومت میں کتنے فلاز ہیں. میرے خیال میں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صحافی برادران بہت اچھی طرح ان کو ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. اور یہ جو ہمارے حکمران جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف انتظامی طور پر بالکل لاغر اور بے بس ہیں, اور جسمانی طور پر یہ موٹے تازے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انتظام ان کو دے کے ہم نے اپنے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو یہاں پر دیکھیں نئی کابینہ بھی آ رہی ہے, تو عوام تک تو وہ ریلیف نہیں پہنچ رہا جس کا ہماری جو کیبنٹ ہے خیبر پختونخوا کی ان کا کام ہے. نمائندگان کام نہیں کر رہے, تو یہاں پر عوام پستی جا رہی ہے. تو ان کی پالیسیز اگر دیکھیں وہ ان کے اپنی اندر جو ہے مسائل بنے ہوئے ہیں, اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے, تو عوام کو کون دیکھے گا؟ پھر دیکھیں عوام ووٹ کس لیے دیتی ہے؟
जो पीटीआई का बेसिक टारगेट है ना, उनका मकसद सिर्फ यही है कि हमें वोटों का हजूम मिल जाए। आपने देखा अभी रिसेंटली फ्लड आया, तो जिस वक्त फ्लड आया तो पूरी कौम सवात बुनेर उधर गई हुई थी, लेकिन हमारे जो स्पीकर सूबाई असम्बली है बाबर सलीम सवाती डोल की थाप पे कोहिस्तान में रक्स कर रहे थे। ये हमारे लिए बड़ा शर्मनाक मकाम था उस टाइम। उनको चाहिए था कि वो अवाम के बीच में मौजूद होते, वो उनका सहारा बनते, लेकिन वो उस टाइम अपने जश्न मना रहे थे। पीटीआई की हुकूमत का हमेशा से ये अलमिया रहा है। अभी आपने कहा कि कैबिनेट चेंज हो रही है, चेहरे चेंज हो जाने से कुछ भी नहीं होगा जब तक हमारी सोच और हमारा विजन नहीं बदलेगा। इनके पास विजन की कमी है, इनके पास हिकमत अमली की कमी है, इनके पास सोच की कमी है, इनके पास कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। अगर ये अपनी हिकमत अमली को बेहतर नहीं करेंगे तो ये KPK क्या, ये एबटाबाद के लिए भी कुछ नहीं कर सके। बतौर अपोजिशन मेंबर इंशाल्लाह हम लोग अपना भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे 2-3 महीने हुए हैं, लेकिन हमने उस पर हर फोरम पे हर चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं और इनको भी हम ऑफ़र कर रहे हैं कि आए मसाइल पे बात करते हैं, मसाइल के हल के लिए बात करते हैं। आप ये देखें कितना बड़ा अलमिया है कि हमारे साबका वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने तमाम MPs को 1 अरब 30 करोड़ फ़ंड दे दिया और अपोजिशन को इससे महरूम रखा। क्या अपोजिशन जिस इलाके से आती है उनके पीछे नुमाइंदे नहीं होते, उनके पीछे अवाम नहीं होती? उन्होंने उनको उस हक़ से महरूम रखा। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बिल्कुल दुश्मनी की हद तक आके ये KPK को तबाह कर रहे हैं। इनको चाहिए कि ये अपनी सोच पर नज़रसानी करें और इसको तब्दील करने की कोशिश करें। असम्बली फ्लोर पे अगर मैं बात करूँ एबटाबाद के जो मसाइल है उस पर आप समझती हैं कि कौन से ऐसे मसाइल जिस पर आप आवाज़ उठाना चाहेंगी और वो हल होने चाहिए, तो क्या आपके लाइमल क्या है आगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीवरेज के सिस्टम को चाहूँगी कि ये हल होना चाहिए, क्योंकि मैं ख़ुद जिस जगह पे मेरा घर है सरबन कॉलोनी में, अब यकीन करें जब बारिश होती है तो बारिश के बाद वो मोहल्ला इस तरह का मंजर पेश करता है जैसे एक दरिया है। तमाम घर पानी में डूबे पड़े होते हैं। मैंने बारहा, मैं खुद बतौर मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हूँ, लेकिन मैंने बारहा उस घर की पूरे मोहल्ले के लोगों के घरों की वीडियो बना के कमिश्नर साहब को भेजी, अपने वज़ीर आला को दिखाई, हर बंदे को दिखाई, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो सका। उस मोहल्ले में मैं सबसे पहले असम्बली में जाके अपने एबटाबाद के, सिर्फ अपनी गली अपने मोहल्ले की बात नहीं करी, तमाम एबटाबाद के सीवरेज सिस्टम के हवाले से काम करना चाहती हूँ, क्योंकि सीवरेज सिस्टम के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल, इससे सेहत के मसाइल भी जन्म लेते हैं। जब पानी रुकता है, आपने देखा है मच्छर हॉस्पिटल में जी वहाँ पे अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के वार्डों में पानी चला जाता है, वो भी आप देख लें। अब आप ये खुद देखिए, मतलब सबसे बड़ा अलमिया, एक तो वार्डों में तो पानी जाता ही जाता है, और आप ये भी देखें कि अभी आपने देखा होगा कि वहाँ से MRI मशीन चोरी हो गई। मतलब ये क्या है, आप खुद देखें ये क्या है, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसी हवाले से अगर देखें एबटाबाद की इतनी बड़ी हॉस्पिटल अगर देखें, वहाँ पर भी टेस्ट वगैरह वहाँ पे नहीं हो रहे मरीज़ों को। अगर यहाँ से रेफ़र हो के बंदा हरीपुर से आता है, मानसरे से आता है, कोहिस्तान से आता है, पूरे हज़ारे का बर्डन आके अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स पे आता है। लेकिन अगर इधर देखा जाए यहाँ पे आके भी वही टेस्ट वगैरह सब कुछ भी बाहर प्राइवेट ही करवाने पड़ते हैं, तो क्या फ़ायदा फिर? देखिए गवर्नमेंट अगर एक A+ हॉस्पिटल के तौर पर अगर इसको देखे तो इसमें फैसिलिटीज़ दें, तो यहाँ भी तो मसले नहीं हैं, तो बाकी ज़िलों में कैसे होंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि इनके पास हिकमत और विजन की कमी है। जब तक ये इस चीज़ की अपना एक लाया अमल नहीं बनाएंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एबटाबाद की सूरत हाल ना देखें, आप DI खान की सूरत हाल देख लें, आप कोहाट की सूरत हाल देख लें। वहाँ की जो मेरी साथी मेंबर है वो आके बताती हैं कि मैं खुद गई हॉस्पिटल में, तो इमरजेंसी एड जो होती है वो भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी। जी नाज़रीन, बिल्कुल तुसां गल्लां सुनिया, साढ़े नाल MPA फायज़ा मलिक साहिबा मौजूद ही हैं। बिल्कुल जिस तरह से देखा कि ओवरऑल कर KPK भी देखा सेहत भी बड़े बुलंद दावे होए, तालीम के हवाले होए, लेकिन इत्थे देखा जो कि कोई भी ग्राउंड तक इस तब्दीली देखा किधर भी नहीं आई। तो कदे असां इत्थे जर्नलिस्टां नाल गल कीती या इन्हां नाल जिहड़े MPA साहिबां नाल गल कीती, ते मसाइल इत्थे है ने। मसाइल ताईं खत्म हो सन कि हुकूमत जिहड़े उत्थे मुंतखब नुमाइंदगान ने उन्हां दे अपने ही मसाइल खत्म नहीं होंदे कि आवाम दे मसाइल केह्दे सुन। लिहाजा मकसद जिहड़ा है यही है कि एबटाबाद इतना जिहड़ा है कदीम शहर ते इतना बड़ा शहर जिथे बड़े बड़े नाम गुजरे, लेकिन अज भी देखा जो सेहत तालीम ते इस तरह बेरोज़गारी के हवाले से कोई ये इकदाम नहीं होए। इसी नाल साढ़े नाज़रीन अज दा प्रोग्राम में टाइम खत्म होने, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होसां अपने मेज़बान महर सीमा इजाज़त तो दुआएं याद रखो, सोने वाले।